बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज के दौर की एक अहम तरीन खसूसियत जो बहुत बड़ी फैसिलिटी भी है और बहुत बड़ा इम्तिहान भी और खराबियों का मजमुआ भी, वह है सोशल मीडिया। बेहतरीन सहूलत भी है, खतरनाक इम्तिहान भी है, बहुत सारी खराबियों का सोर्स भी वही है। इस सोशल मीडिया का एक अहम पहलू क्या है? लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स। इन तीनों चीजों के मुतालिक हमारा दीन क्या कहता है? तो एक मुसलमान शेयर करने से पहले, लाइक करने से पहले और उससे ज्यादा कमेंट्स करने से पहले 1000 बार सोचेगा, मैं जुर्म तो नहीं कर रहा हूं। और इसमें बेशुमार इंसानों को अजीब अजीब गलतियां हो रही हैं, हत्ता कि दीनदारों को भी। आदमी कमेंट्स करते हुए ये सोचता ही नहीं है कि मैं जो कह रहा हूं ये सही भी है या नहीं। उसमें इल्जाम तराशियां भी होती हैं, तोहमतें होती हैं, बदगुमानियां होती हैं, इज्जत रेजियां होती हैं, दूसरों पर हमले होते हैं और नाम है कमेंट्स। कमेंट्सों के जरिए से दूसरों पर वो इल्जाम लगाए जाते हैं जो है नहीं। कमेंट्सों के जरिए से दूसरों की इज्जत को पामाल किया जाता है और आदमी समझता ही नहीं। कमेंट्स के जरिए से बदगुमानियां होती हैं, हालांकि कुरान ने साफ हुक्म फरमाया, इज्तनिबू कसीरन मिनज़्ज़न्न, इय्याक वज़्ज़न्न, बदगुमानी से बचो। और कमेंट्स करने वाला बदगुमानी का शिकार होता है। कमेंट्स के जरिए से इंसान दूसरों को नुकसान भी पहुंचाता है, चाहे वो अखलाकी नुकसान, चाहे वो किरदार का नुकसान, चाहे इज्जत का नुकसान, बाद दफा माली नुकसान। कमेंट्स किए गए ऐसे जिसके नतीजे में उसका माली नुकसान हुआ। तो कमेंट्स करने से पहले, शेयर करने से पहले और लाइक करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूं ये सही है या नहीं। हमारे सामने कोई वाक़या आया, हमने उस पर कमेंट्स किए, चाहे जो भी किए, उस वक्त पहले ये सोचना है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला मुझसे पूछेगा, तुमने जो तबसरा किया था, इस तबसरे का सबूत मुझे दो। उस आदमी के मुतालिक तुमने जो राय ये दी है, तुमने जो तबसरा किया है, तुमने जो कमेंट्स पास किए हैं, इसका सबूत लाओ। और उसका ज़ाहिर सबूत दे नहीं सकेगा, वो तो हमारी ख्याल है, वो हमारी सोच है। हमने दूसरे के मुतालिक कमेंट्स किए, वो हमारी सोच है। हमने देखा, मैं इसकी मिसाल बताता हूं। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रात को गश्त करते थे। बाहर सड़क पर एक मर्द और औरत को बात करते हुए देखा। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को एकदम जलाल आ गया, ये कौन लोग हैं और यहां सड़क पर क्यों बात कर रहे हैं। तो जाते ही आपने नाराजगी का इजहार किया और फरमाया, तुम हो कौन, यहां सड़क पर क्यों बात कर रहे हो। उन्होंने कहा, हजरत हम मियाँ बीवी हैं, अजनबी नहीं हैं। फरमाया, मियाँ बीवी हो तो घर में जाकर बात करो। उन्होंने कहा, हजरत हमारा घर यहाँ नहीं है, हम बाहर से आए हैं। कहने लगा, तो जहां जाना है वहां जाके बात करो। कहने लगा, जी हजरत हम यही तो मशवरा कर रहे हैं कि कहाँ जाएंगे। तो फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि देखने वाले को कैसे पता चलेगा तुम मियाँ बीवी हो, तुम बाहर से आए हो और तुम मशवरा कर रहे हो कौन से घर में जाएंगे। देखने वाला तो फौरन सोचेगा, सड़क पर खड़े एक मर्द और औरत आपने बात कर रहे हैं, क्या पता कौन। यानी इसके माना यह है कि इंसान अपने आप को उस जगह खड़ा न करे जहां दूसरों को गलत कमेंट्स करने का मौका मिले और उस कमेंट करने वाले को भी 1000 बार सोचना है कि मैं जो कह रहा हूं ये सही है या नहीं। एक बड़ी किताब में एक मिसाल लिखी है, उस मिसाल से हम उसको समझ सकते हैं। एक इंसान को हमने शराब खाने से बाहर आते हुए देखा। अब एक कमेंट्स के है, ये खुद भी शराबी है, हमने खुद अपनी आंखों से निकलते हुए देखा। हालांकि इसमें 10 इम्कान है, ये शराबी नहीं था, किसी और वजह से अंदर गया था। क्यों गया था? मसलन ये शराब खानों पर रिसर्च कर रहा था, इसलिए ये अंदर गया था ताकि शराब खाने के मुताबिक रिपोर्ट तैयार करे। और हमने शराब खाने से बाहर आते हुए देखा, हमने कमेंट्स किए शराबी, हालांकि कुछ और था।
یہ شرابی نہیں تھا، نہ اس کو کوئی اور کام کرنا تھا. اس کا ایک دوست تھا جو کہتا تھا میں شراب نہیں پیتا ہوں، یہ اس کو دیکھنے گیا تھا یہ شراب کھانے میں ہے یا نہیں. یہ شرابی نہیں تھا، نہ کسی دوست کو دیکھنے کے لیے گیا تھا. یہ جاننا چاہتا تھا کہ میں فلاں ملازم جو ہے جو شراب کھانے میں مجھے اسے ملنا ہے، اس لیے میں مجبور اس کے وہیں جاؤں گا ملنے کے لیے، اس لیے گیا تھا. اس نے کسی کو بہت سمجھایا تھا کہ اس سے بچو. اس نے توبہ کر لی. توبہ کرنے کے بعد اس کو شک تھا کہ ہو سکتا ہے وہ پھر جاتا ہوگا. لہذا یہ معلوم کرنے کے لیے گیا کہ یہاں کون کون آتا ہے تاکہ اس بارے میں سے معلوم ہو جائے. اور ہم نے کیا طے کر دیا؟ علامہ شبلی نے لکھا کہ اس واقعے، یہ جو واقعہ ہمارے سامنے آیا کہ شراب کھانے سے ایک آدمی باہر آیا، اس پر 10 امکان ہیں. جن 10 امکانوں سے ثابت ہوگا وہ شرابی نہیں ہے، ہم 10 امکانوں کو چھوڑ کر کے فوراً یہ کہیں گے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کو شراب کھانے سے نکلتے ہوئے، یقیناً وہ شرابی ہے. حالانکہ وہی ایک آسان والی مثال. تو میرے بھائیوں، کہنے والے کو بھی چاہیے، سننے والوں کو بھی چاہیے کہ غلط کمنٹس کے اس وبال سے اپنے آپ کو بچائیں. اور یہ وبال اس وقت تو سمجھ میں نہیں آئے گا وبال ہے. اس میں غیبتیں بھی ہوتی ہیں، الزام تراشیاں ہوتی ہیں، بدگمانیاں ہوتی ہیں، دوسروں کی عزت کو ملانے کی تدبیریں بھی ہوتی ہیں، اور نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے. اور اس انسان کو جواب دینا پڑے گا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. ایک ایک چیز سے سوال کیا جائے گا. تم نے زبان سے کیا بولا، تم نے آنکھ سے کیا دیکھا، تم نے کان سے کیا سنا، ایک ایک چیز کے بارے میں سوال کیا جائے. تو بس یہ بات ختم ہو گئی. یہ جو کمنٹس کا مسئلہ ہے، اس کمنٹس کے مسئلے کو کنٹرول کریں. کیا ہمیں تبصرہ کرنا ہی نہیں چاہیے. ہمیں کس نے ذمہ داری دی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی خبر پہنچے پہلے تحقیق کرو، اس کے بعد زبان کھولنا. بس میں واقعہ سنا کر کے بات ختم کر رہا ہوں. مشہور زمانہ واقعہ ہے، قرآن کریم میں بھی ہے اور احادیث میں بھی ہے، سیرت کی کتابوں میں بھی ہے، کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو تہمت لگائی گئی. مختصراً واقعہ اس طرح سے پیش آ گیا کہ ایک سفر سے اللہ کے نبی علیہ السلام واپس آ رہے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں ساتھ تھی. صبح سویرے حضرت عائشہ اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے کہیں تشریف لے گئی. یہاں سے قافلہ روانہ ہو گیا. حضرت عائشہ جب ضرورت پوری کر کے واپس آئی تو دیکھا وہاں قافلہ ہے ہی نہیں، قافلہ نکل چکا ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کجاوے کے اندر بیٹھا کرتی تھی، وہ 2 صحابی آئے، کجاوا اٹھا کر اونٹ پر رکھا. انہوں نے سوچا کہ حضرت عائشہ اندر بیٹھی ہے، حالانکہ وہ تھی نہیں. بخاری میں تفصیل کے ساتھ واقعہ حضرت عائشہ خود بیان کرتی، میں اس میں تھی نہیں. انہوں نے سمجھا کہ اندر حضرت عائشہ بیٹھی ہیں، انہوں نے اٹھایا اور اس پر رکھا، اور اس کے بعد پھر قافلہ روانہ ہو گیا. حضرت عائشہ جب واپس آ گئی تو میدان خالی تھا. سمجھداری انہوں نے کی، وہیں بیٹھ گئی. اور دل اتنا مضبوط تھا کہ بیٹھ گئی، لیٹ گئی اور آنکھ بھی لگ گئی، حالانکہ ویران جنگل کے اندر ہے. خیر تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرے صحابی آئے وہاں، جس صحابی کی ڈیوٹی تھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے کہ تم قافلہ جب نکل جائے تو پھر آیا کرو، وہاں کسی کی کوئی چیز رہ گئی ہو تو اس کو لے کر کے آنا. صحابی کا نام تھا صفوان ابن معطل. اب جب قریب آئے تو انہوں نے دیکھا کوئی آدمی سویا ہوا ہے. جب وہ نزدیک پہنچے اونٹ پر تو اونٹ کی آواز جب ہوئی تو حضرت عائشہ بیدار ہو گئی. جب بیدار ہو گئی تو اس شخص نے دیکھا یہ تو حضرت عائشہ ہے. انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت عائشہ یہاں کیسے؟ بس اتنا جملہ اس نے کہا. وہ نیچے اترا، اونٹ سے نیچے اترا، اونٹ کو نیچے بٹھایا. حضرت عائشہ اونٹ پر سوار ہو گئی اور وہ پیدل اونٹ لے کر کے چلتا رہا، یہاں تک کہ وہاں پہنچے جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام انتظار کر رہے تھے. عائشہ پیچھے رہ گئی. اتفاق سے کچھ لوگوں نے آتے ہوئے دیکھا. اس کے بعد پھر قافلہ مدینہ پہنچا تو جن لوگوں نے دیکھا ان لوگوں میں منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بھی تھا. بس اس نے مسئلہ بنا دیا کہ یہ کہاں تھے رہا. حضرت عائشہ کے ان سے کیا تعلق ہے؟ اتنی دیر میں کیسے پیچھے آ گئی؟ کچھ نہ کچھ تو ہے. یہ بات پھیلاتے اتنی پھیلا دی کہ کچھ سادہ لوگ مسلمان وہ بھی کہنے لگے کچھ نہ کچھ تو ہے. آخر حضرت عائشہ ان کے ساتھ کیسے؟ اور جب حضور کا قافلہ آ گیا تھا تو یہ کہاں تھی؟ کچھ نہ کچھ تو ہوگا. یہ جو کچھ نہ کچھ تو ہوگا یہ بولتے رہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو بہت دنوں تک کچھ نہیں معلوم تھا صورتحال کیا ہے. جب آپ علیہ السلام کے سامنے صورتحال آ گئی تو اس وقت معاملہ یہاں پہنچ چکا. مدینے کے ہر گھر میں یہی تذکرہ چل رہا تھا کیا ہے.
اکثر صحابہ کہتے تھے ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کوئی غلطی ہو، بالکل نہیں۔ اب جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو، تو آپ بھی بہت زیادہ غمزدہ ہو گئے، بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ اب ایک ایک صحابی سے پوچھتے ہیں کیا معاملہ ہے، یہاں تک کہ اپنے گھر کی مسئولات سے پوچھتے تمہاری رائے کیا ہے عائشہ کے بارے میں؟ ہر ایک کہتی تھی وہ بالکل پاک دامن ہے، کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشانی کے عالم میں رہے۔ حضرت عائشہ محسوس کر لیا کہ حضور ناراض ہے، لیکن حضرت عائشہ کو نہیں معلوم ہے کہ مجھ پر تہمت لگائی جا چکی ہے، مدینے کے ہر گھر میں تذکرہ چل رہا ہے، اور میرے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ صفوان ابن معطل کے ساتھ کہاں تھی اور کتنی دیر رہی ہے، اور یہ رات میں ان کے ساتھ تھی یا نہیں، اور حضور کو کیوں معلوم نہیں، یہی تذکرہ چل رہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میں اتنا محسوس کرتی تھی کہ حضور کچھ ناراض ہیں، کیونکہ جس طرح مجھ سے بات کرتے تھے اس سے بات نہیں کرتے تھے۔ گھر تشریف لاتے تھے تو جب میں کبھی بیمار ہوتی تھی تو اللہ کے نبی ایسا مجھ سے بڑی محبت کے ساتھ پوچھتے تھے عائشہ کیسی طبیعت ہے، کیا حال ہے؟ اور ان دنوں میں جب حضور تشریف لاتے تھے تو دوسروں سے پوچھتے تھے ان کا کیا حال ہے، کیسی ہیں یہ؟ تو میں سمجھتی تھی حضور کچھ ناراض ہے، کیوں ناراض ہے وہ نہیں مجھے معلوم۔ بہرحال ایک دن حضرت عائشہ کہتے ہیں ایک دن میں قضاء حاجت کے لیے باہر، اور درس میں بیمار، تو قضاء حاجت کے لیے باہر نکل گئی۔ اس زمانے میں گھروں کے اندر بیت الخلاء نہیں تھے، کہ باہر تشریف لے گئیں، ان کے ساتھ ایک خاتون تھی، دوسری خاتون، اس خاتون کو کہتے ہیں ام مستح۔ ام مستح، مستح صحابی ہے، صحابی کی والدہ کا نام ہے ام مستح، وہ ساتھ تھی۔ چلتے چلتے کھیتوں کے درمیان سے چلتے چلتے ام مستح کا پاؤں چادر کے ساتھ پھنس گیا اور گر گئی۔ ام مستح کا پاؤں اپنی چادر کے ساتھ الجھ گیا اور وہ گر گئی۔ گرتے گرتے اس نے کہا اپنے بیٹے سے، اپنے بیٹے کے بارے میں کہا اور مستح تو برباد ہو جا۔ بیٹے کا مسئلہ یہاں کوئی نہیں تھا، بالکل ایسے سمجھے وہ گر گئی، اور گرتے گرتے اس نے کہا اور مستح روک جانا مارک۔ حضرت عائشہ نے کہا آپ کو کیا ہو گیا؟ وہ بیچارہ مستح وہ تو ہے ہی نہیں یہاں، آپ نے اس کو کیوں بد دعا کی؟ تعس یا مستح، یہ جملہ بولا تھا، بخاری میں یہی ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں آپ کو کیا ہو، کیوں آپ نے اور آپ کو معلوم ہے مستح وہ تو آپ کا بیٹا بدری صحابی ہے، بدری صحابی ہے وہ، اور بدری صحابہ کے متعلق اللہ کے نبی علیہ السلام کا الگ سے ارشاد موجود ہے۔ حضرت جبریل آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ جو صحابہ بدر میں شامل تھے ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا سب جنتی۔ تو حضرت جبریل نے کہا ہم بھی کہتے ہیں جو فرشتے بدر میں شامل تھے وہ سب جنتی۔ تو بدری صحابہ کے متعلق تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اللہ نے تمہیں کہہ دیا جو چاہے سو کرو، تم کو تو جنت ہی جنت جانا ہے، تو بدری صحابی ہے یہ۔ اور والدہ نے کہا اپنے بیٹے کے بارے میں تعس مستح تو برباد ہو جا۔ اب اس خاتون نے، حضرت عائشہ نے کہا گبری پیاری بیٹی تجھے پتا ہے حالات کیا ہیں؟ انہوں نے کہا کیا؟ کہا یہ ہے صورتحال، تمہارے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، اور میرے بیٹے نے بھی کہا کچھ نہ کچھ تو ہے، اسی مستح کے بارے میں اس نے کہا کچھ نہ کچھ تو ہے۔ اب حضرت عائشہ کو پتا چلا مجھ پر تو تہمت کا طوفان ہے۔ بس حضرت عائشہ نے رونا واپس آ گئی، اب کہاں بیماری تھی، اور رونا شروع کیا۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں رات و دن میں رو رہی تھی، میرے آنسو تھمتے ہی نہیں تھے، کیسی نیند اور کیسا سکون، بس صرف آنسو بہتے تھے۔ وہاں تو بخاری میں حدیث میں بھی ہے کتنی دیر وہ روتی رہی ہیں، پورا دن اور پوری رات، اگلے دن لگاتار۔ حضور نبی علیہ السلام سے اجازت طلب کی، کسی اطلاع بھیجی کہ مجھے اجازت دیں میں مائکے چلی جاؤں گی، وہ کہا معلوم آپ نے وہ جاؤ، چلی گئی۔ اپنی والدہ سے پوچھا اما جان آپ نے بھی سنا ہے؟ کہنے لگا میں نے بھی سنا، لوگ کہہ رہے ہیں میرے بارے میں، انہوں نے کہا کہتے ہیں، وہ حیران ہو گئی۔ والد سے پوچھا ابا جان آپ نے بھی سنا ہے؟ کہنے لگا ہاں میں نے بھی سنا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے اللہ جان کہتے تو ہے سب، تم کہاں تھی؟ اب حضرت عائشہ اور پریشان ہو گئی کہ میرا باپ اور میری ماں۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف، اس بیچ میں اور بہت سارے واقعات ہوئے، مسجد میں بھی واقعہ ہوا، حضور نے تحقیق بھی کی، لوگوں سے رائے پوچھی، ازواج مطہرات سے بھی پوچھا، سب نے صفائی دی، سب نے صفائی دی، ایک نے بھی نہیں کہا۔ لیکن بات پھیلانے والا ایک تو رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، وہ بات بار بار پھیلاتا تھا، بات پھیلانے کو اس نے عجیب تگڑا اختیار کیا تھا، ایک عجیب تدبیر اس نے اختیار کی تھی۔ مطلب فرض اگر کسی کا مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کچھ نہیں معلوم، یہ اپنے آدمی کو بھیجے کہ جاؤ وہاں، چلا گیا وہ آدمی، اس کے بعد یہ پہنچے گا، جا کر کہے گا آپ لوگوں نے کچھ سنا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کہتے ہیں نا حضرت عائشہ رات میں اس اجنبی مرد کے ساتھ تھی،
وہ کہیں گے نہیں ہم نے تو نہیں سنا. وہ آدمی جو بھیجا تو وہ کہے گا نہیں سنا ہے میں نے. اب یہ سارے کہیں گے کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا حضرت عائشہ. اب اس کے بعد پھر عبداللہ بن ابی کیا کہے گا؟ ویسے لگتا ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ کہے گا ہاں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. پھر کہتا ہے مگر نہیں کچھ نہ کچھ تو ہے, یہ تھی کہاں؟ یہ بھی کہے گا یہ بھی کہے گا. اس طرح سے ان تمام لوگوں تک بات پہنچ گئی. اب وہ تبصرہ شروع ہو گیا. یہی الفاظ بخاری شریف میں کان یستوشیہ, وہ اس طرح سے اس کو پھیلا رہا تھا. بہرحال بیچ میں بہت سارے واقعات ہوئے, مختصر عرض کرتا ہوں. اب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حضرت عائشہ کے میکے یعنی حضرت ابوبکر صدیق کے گھر. حضرت عائشہ بیمار بھی ہیں, رو بھی رہی ہیں. آپ علیہ السلام نے حضرت عائشہ کو بلا کے فرمایا عائشہ تم صحیح صحیح بتاؤ کیا معاملہ, اگر تم سے غلطی ہوئی ہے تو کہو, میں اللہ سے معافی مانگوں گا, تمہاری استغفار کروں گا. ان کنت علمت, اگر تجھ سے غلطی ہوئی ہے, ظاہری حالات تائید کر رہے ہیں کہ ہاں کچھ نہ کچھ ہے, ظاہری حالات ہی دکھا رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ صحیح صحیح بتاؤ کیا ہوگا, یعنی تم کیسے ان کے ساتھ. حضرت عائشہ کہتی ہے میں اٹھ کے بیٹھ گئی. میں نے ابا جان سے کہا ابا جان آپ میری طرف سے جواب دے دو. ابا جان نے کہا بیٹا خود ہی جواب دو, میں کیا جواب دوں گا. حضرت عائشہ نے والدہ سے کہا آپ جواب دے دو. والدہ نے کہا میں کیا جواب دوں گی, خود ہی بولو. حضرت عائشہ کہتی ہیں میں سمجھ گئی کہ میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا اگر میں کہوں گی کوئی غلطی مجھ سے نہیں ہوئی, کوئی سننے والا نہیں. اگر میں کہوں گا غلطی ہوئی ہے تو غلطی تو نہیں ہوئی. اگر میرے کردار پر الزام لگ رہا ہے میں کہوں گا ہاں تو تم کہو گے ہاں, اور اگر میں کہوں گا نہیں تم کہو گے نہیں. اب تمام لوگوں کے دل میں بیٹھ چکی ہے بات. میرا معاملہ تو ویسا ہی ہے جیسے یوسف کے والد کا معاملہ تھا یعقوب کا. اب میرے پاس اور کوئی سہارا نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں صبر کروں گی, میں اپنا کیس اللہ کے حوالے کرتی ہوں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میرا ذہن اتنا پریشان تھا اس وقت کہ مجھے یوسف علیہ السلام کے باپ کا نام ہی یاد نہیں آنے لگا. کہ میرا معاملہ تو وہ یوسف کے باپ جیسا ہے, وہ یوسف کا باپ جیسا اس نے حوالہ دیا. وہ حوالہ کیا دیا وہ اب اس وقت میں نہیں بتا سکتا, وہ لمبا واقعہ ہو جائے گا. انہوں نے ریفرنس دیا جو یوسف کے والد کا معاملہ تھا وہی معاملہ میرا ہے. ان کے سامنے کوئی چارہ کار نہیں تھے سوائے صبر کرنے کے, تو وہی میرا معاملہ ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے میں ذہن میں سوچ رہی تھی اللہ ضرور نبی پر وہی بھیجیں گے اور کہیں کہ عائشہ بالکل پاک دامن ہے, مجھے امید یہی تھی. بہرحال یہ کہہ کر کے میں لیٹ گئی. حضور تشریف فرما, نہیں لیٹی نہیں, میں بیٹھی ہوئی تھی. یہاں تک کہ حضور پر کیفیت طاری ہو گئی. حضور کانپنے لگے, کندھے ہلنے لگے, پیشانی میں پسینہ آ گیا. تو یہ سمجھ گئے کہ حضور پر وہی شروع ہو گئی, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حضور پر جب وہی آتی تھی تو یہی ہوتا تھا. وہی حضور پر شروع ہو گئی. اب انتظار میں ہے سب, اب کیا آئے گا. ہو سکتا ہے حضرت عائشہ دل میں دھک دھک ہو رہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ شانہ میرے بارے میں کیا فرمائیں گے, اور میرے بارے میں وہی ہوگی یا کچھ اور ہوگی. ہو سکتا ہے وہ سوچتی ہوگی کہ اگر اللہ نے فرمایا ان سے پوچھو یہ اس کے ساتھ آئی کیوں, اس کے اونٹ پر سوار کیوں ہوئی, میں کیا کہوں گی پھر. بہرحال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وحی جب رک گئی, اور جب وحی رک جاتی تھی آپ نارمل حالت میں آتی تھی. جب وحی آتی تھی اس وقت حضور کی حالت کچھ اور ہو جاتی تھی, وہ کچھ اور ہو جاتی تھی. اس کی بہت حدیثیں ہیں. بخاری شریف کی دوسری والی حدیث حضرت عائشہ ہی بیان کرتی ہیں کہ جب ہمارے نبی پر وحی آتی تھی تو سخت سردی کے دنوں میں بھی ان کو پسینہ آتا تھا. ان جبینہ یتفصد عرقا وَلَقَدْ رَأَيْنَاهُ فِي يَوْمِ شَدِيدِ الْبَرْدِ, ہم نے سخت سردی کے دنوں میں دیکھا جب حضور پر وحی آتی تھی تو آپ کی پیشانی میں اور پسینے کا قطرے آتے تھے. ہم کلاس میں بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ پسینہ کیسے آئے گا وحی کے آنے سے, تو جواب بھی بتاتے ہیں کہ اگر چلے کلان کی سخت سردی میں نیچے سے تیسری منزل پر گیس سلنڈر فل چڑھانا پڑے تو چڑھتے تھے جب اوپر پہنچ جائیں گے تو پسینہ چوڑا ہوگا. سخت سردی میں چلے کلان کے مائنس میں اگر ہم کو بوجھ اٹھانا پڑا, یہاں سے وہاں پہنچ جائیں گے, سانس بھی پھولے گا, پسینہ بھی آ جائے گا. یہ ہے بوجھ کا, وحی کا بوجھ بھی ایسا ہی تھا کہ وحی کا دباؤ اتنا حضور پر پڑتا تھا کہ سخت سردی میں بھی پسینہ آتا تھا اور بدن کپکپانے لگتا تھا. ترجف فؤادہ, کپکپا دیتے. خیر وہی جب حالت ختم ہو گئی, آپ نارمل حالت میں آ گئے, تو آپ نے جو ہی نارمل حالت میں, تو آپ نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ
वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या आयशा बुशरा लक, आयशा मुबारक, आयशा मुबारक। 10 आयतें अल्लाह ने भेजी। जिन 10 आयतों में अल्लाह ताला फरमाते हैं जिन्होंने आयशा पर तौबत लगाई मुजरिम है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं जो जो ईमान वाले जबान से कहते थे आयशा, वो क्यों अपनी जबान को कंट्रोल नहीं करते थे। लौला समिअतमूहु कुल्तुम मा यकूनु लना अन नतकल्लम बिहाज़ा, जब तुमने ये बात सुनी थी तो तुम क्यों नहीं जबान से कहते थे ऐसा कौन ज़ैक़त एंटी नहीं, हम जबान से कह ही नहीं सकते ये बात, क्यों नहीं तुमने जबान से कहा, क्यों तुमने बदगुमानी की, क्यों तुमने इल्जाम लगाया। ये है वो कमेंट्स करना। वह अल्लाह ताला शानू उनके कमेंट्स पर फरमा रहे हैं जब तुम तक ये बात पहुंची थी तुम्हारी जुबान पर आया कैसे ये जुमला, लौला इस समिअतमूहु कुल्तुम मा यकूनु लना अन नतकल्लम बिहाज़ा, जब तुमने ये बात सुनी थी तुमने क्यों नहीं जबान से कहा, तुमने क्यों नहीं कहा हम जुबान पर जुमला ला ही नहीं सकते, तुम्हें यूं कहना चाहिए था। उसके बाद फिर उनको सजाएं दो, फिर उनको सजाएं दी गई। वो एक लंबी तफसीर है। कमेंट्स करने पर अल्लाह ताला फरमा रहे ईमान वालों से तुमने क्यों नहीं जुबान से कहा हम ये जुमला बोल ही नहीं सकते, तुमने क्यों तबसरे। ज़ाहिरी हालात यही है इल्ज़ाम लगाने के, उस पर अल्लाह ताला शान फरमाए हरगिज़ ऐसे। लेकिन ये तमाम सहाबा ने, जैसा कि मैं बता चुका, एक तो इब्न उबई जो मुनाफिकों का सरदार था, और ये मिस्ताह, ये सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु का रिश्तेदार भी था। अब जब हज़रत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु को पता चला ये मेरा रिश्तेदार करीब का खानदान का लड़का, और साथ में हमेशा वो हमारी मदद करते थे, तो हज़रत सिद्दीक अकबर को जो ही पता चला गुस्से में आ गए, कहने लगा हाँ आज के बाद देखूंगा इसको मैं, और वो जो माली मदद करता था कैसी माली मदद, एक दाना भी नहीं दूंगा इसको मैं आज के बाद। यानी हज़रत सिद्दीक अकबर को माली मदद करते थे, ठीक। हज़रत सिद्दीक अकबर ने कहा आज के बाद एक दाना भी उसको नहीं दूंगा। अल्लाह ताला सामने आयत भेजी, वला यअतलि उलुल फज़्लि मिनकुम, तुम में से जो मालदार हैं जिनको अल्लाह ने माली वसअत अता की है वो क्यों कसम खा रहे हैं कि मैं उसको नहीं दूंगा। क्या तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हें बख्श दूं। अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम, सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया, जो ही उन्हें सुना अल्लाह ताला फरमा रहे हैं क्या तुम नहीं चाहते मैं तुमको मग़फ़िरत कर दूं, तुमने क्यों तय कर दिया कि मैं हमारी मदद नहीं करूंगा। सिद्दीक अकबर कहते भला अना उहिब्बु अन यस्तग़फ़िरनी, हाँ मैं चाहता हूं अल्लाह ताला मुझे माफ कर दे, आज के बाद मैं हमारी मदद उससे ज्यादा करूंगा। बस ये वाक़ा खत्म हो गया। अब अगला जुमला इस पर सुन लीजिए और बात खत्म करते हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का कमाल ये है, उसके बाद पूरी जिंदगी कभी किसी को नहीं कहा था तुमने मेरे बारे में क्यों कहा था, कभी ताना, ना अल्लाह के नबी ने ना सहाबा ने, उन सच्चे इस मुस्ता, ये जो मुस्ता सहाबी था उधर से बात नहीं, उधर से जुबान से निकल गया ये जुमला, कहना क्या कुछ ना कुछ तो है, ये जो कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो होगा, लगता है कुछ ना कुछ तो है, शक की बात तो है जनाब। गरज ये कि कमेंट्स करने में इंसान को बहुत मोहतात रहना चाहिए। गलत कमेंट्स उसका जवाब देना है अल्लाह का, जवाब देना है अल्लाह का। इसी तरह से जो शेयर करने का है और लाइक करने का, आप 1000 बार सोचो किस चीज को लाइक कर रहे हैं। मान लीजिए किसी ने कोई भयानक वाकया सोशल मीडिया पर लाया, आप उसको शेयर कर रहे हैं, इस भयानक वाकये को शेयर करने का फायदा क्या होगा, आप लाइक क्या कर रहे हैं। मान लीजिए बहुत ही भयानक नाकाबिल जो बोलने का जुमला भी नहीं वो भी बोला गया, उसमें आया गया। बहरहाल बस बात खत्म हो रही है। ये लाइक करना और शेयर करना और कमेंट्स करना, इस पर अपनी जुबान को कंट्रोल करना चाहिए। बस ये मौजू खत्म हो गया। इस मौजू पर मुझे इतनी ही बात करनी थी।